ज़िंदगी पानी या ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन पानी का ही एक जुज़ है, तो लिहाजा अगर ऑक्सीजन ले ली जाए तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और अगर ऑक्सीजन मुहैया कर दी जाए तो चीज़ें ज़िंदा रहेंगी। तो लिहाजा हर चीज़ कहाँ से आई है? पानी से आई है। और दूसरी बात, आप हर चीज़ को ज़रा गौर से देखें, उसके होने का जवाज़ उसके अंदर महसूस होगा आपको। वो क्या है? वो पानी है। और इस हकीकत से आगाही आपको अशिया का गहराई से और उनका दाखिली मुतालिया बताएगा। उन पर गौर करना है आपने, इस दुनिया से और इनकी अशिया से बाहर नहीं निकलना, वहीं आपको वो उसूल मिल जाएगा। ये क्या है? ये है किसका फ़लसफ़ा? थेलीस का फ़लसफ़ा। सही है। हाँ, अब इन दो चीज़ों के अलावा हमें कुछ और उसका नहीं मिलता। तो आपको ये समझ में आ रही है कि कुछ सिस्टमैटिक चीज़ नहीं है, एक गैर मुकम्मल है, दो जुमले ही तो हैं इसके माँ सिवा कुछ और नहीं है। लेकिन मौरख़ीन फ़लसफ़ा को यही दस्तयाब है। जो मिला उन्होंने कहा हाँ, यहाँ से हम इसका इर्तिक़ाई आगाज़ करते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़लसफ़े का इर्तिक़ाई आगाज़ कहाँ से हुआ, तो पहला नुक्ता जो हम तारीख़ के अंदर तलाश कर सकते हैं वो ये है। इससे पहले हमें होमर और हिज़ियोइड और इससे मिलते जुलते मुख्तलिफ़ लोग थे, दानश्वर थे, उनकी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो बुनियादी सवालात के जवाबात इस दुनिया से हटाकर और पर्सनल वे में एक्सप्लेन करते थे, और फ़लसफ़ा इन्हीं चीज़ों के रद्द का नाम है। ठीक है, अब आप आएँ दूसरी चीज़ के ऊपर। तो दूसरे हैं, उनका क्या नाम था? एनेक्ज़िमेंडर। अब एनेक्ज़िमेंडर ने एक स्पिरिट कायम की और उसने ये कहा कि हम तो फ़लसफ़ी हैं, हम तो किसी बात को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, हम तो कोई भी होगा हम तो सवाल उठाएंगे। तो एनेक्ज़िमेंडर ने सवाल, उसने कहा कि क्या वाटर एक्सप्लेन कर पाया है इस कायनात को और वहदत और कसरत के उसूल को, या वहदत और कसरत के मसले को? तो उसने ये कहा कि नहीं कर पाया। एतराज़ क्या उठाया उसने कि अब आप ये देखें कि एनेक्ज़िमेंडर ने ये कहा, क्योंकि देखें इससे एक और चीज़ बहुत अहम है, इसको आप गौर कीजिएगा। यूनानियों के यहाँ चीज़ें बाज़ औक़ात पेयर्स में रहती, और पेयर्स का मतलब क्या होता है? जोड़ों की फॉर्म में, और वो यानी क्या होते थे? ज़िद वाले जोड़े होते थे। तो मिसाल के तौर पर होता ये था कि हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, ड्राइनेस एंड वेटनेस, सही है। तो वो इन यानी जो जिसे आप ये कह सकते हैं ऑपोजिट्स में चीज़ों को इस पेयर में रख के चीज़ों को देखते थे, समझते थे और तमाम चीज़ें। उसने ये कहा अगर हम आपकी बात को मान लें, किसकी बात को? थेलीस की बात को, कि वाटर ही ने पूरी कायनात को, उसी के सबब से पूरी कायनात बनी है, तो उस वहदत से कसरत में चीज़ें कब कन्वर्ट हुई? वाटर के ज़रिए से। तो एनेक्ज़िमेंडर ने सवाल ये उठाया कि वाटर खुद क्या है? वेट है, और ड्राइनेस इसकी क्या है? इसकी ऑपोजिट है। तो अब वाटर यानी वेटनेस और ड्राइनेस, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? इसलिए कि दोनों कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और कॉन्ट्राडिक्शंस हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लिहाजा जहाँ वाटर होगा वहाँ पर ड्राइनेस नहीं होगी, जहाँ ड्राइनेस होगी वहाँ पर वाटर नहीं होगा। और इस कायनात में ड्राइनेस भी एग्जिस्ट करती है और वेटनेस भी एग्जिस्ट करती है, तो वाटर से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सही है। तो पहला उसूल हमने क्या समझा कि आपने तनकीद करनी है तो तनकीद करते हुए क्या नहीं करना? आपने महज ये नहीं करना मैं नहीं मानता, मेरा यकीन मुझे ये बताता है कि मुझे ये नहीं तस्लीम करना, बल्कि एनेक्ज़िमेंडर ने ये कहा नहीं, मुझे दलील देनी है। और दलील का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मोतरज़ ने, एतराज़ करने वाले ने एतराज़ करना है, तो फ़लसफ़े की पहली बुनियादी तालीम जो सीखने वाली वो क्या है? कि आपने क्या कहना है? अगर आपका दावा दुरुस्त है तो इससे तो ये लाजिम आएगा,
اور اگر یہ لازم آئے گا تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کانٹراڈکٹری ہیں اور کانٹراڈکشنز ایک دوسرے کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتے، ایک کو دوسرے کو کینسل کرنا ہے. تو یہ اعتراض کیا کہلائے گا؟ فلسفیانہ اعتراض کہلائے گا، لاجیکل اعتراض کہلائے گا. اور اسی اعتراض کرنے کا انداز جو ہے وہ انیگزیمینڈر نے اپنے بعد والے لوگوں کو بتایا کہ ہاں ہم کسی کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کی بنیاد بھی کیا ہوگی؟ وہ ریزننگ ہوگی. ہم نے لاسٹ کلاس میں انیگزیمینڈر کی جو کنسٹرکشن تھی اس کو بھی دیکھا تھا کہ اس نے کیسے اس کائنات کا سبب بتایا اور اسے بتایا کہ کس طرح چیزیں وجود میں آئی ہوں. انیگزیمینڈر نے ہمیں یہ بتایا کہ آئیے ہم یہ غور کرتے ہیں کہ آیا واٹر ہی وہ حقیقت ہے یا واٹر وہ حقیقت نہیں ہے جس سے یہ کائنات وجود میں آئی. تو اس نے ایک ریشنل وے میں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو ریشنل وے میں اس نے چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تو اس نے کیا ایکسپلین کیا؟ اس نے کہا اس کائنات میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں. ہر چیز جس کی لمیٹیشن ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ ہوگی، اور اس کائنات کی کوئی نہ کوئی بگننگ ہے. تو فرض کرتے ہیں کہ اس کائنات کو ہم کہتے ہیں ایکس اور اس کی بگننگ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، تو لیٹ سے کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وائی. وائی بھی ہم نے غور کیا تو وائی کی بھی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک فانی تصور بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک محدود تصور بھی ہے. تو وائی کی بھی کوئی نہ کوئی بگننگ ہوگی تو لیٹ سے کہ وہ زیڈ ہے، اور زیڈ کی بھی کوئی نہ کوئی بگننگ ہوگی تو لیٹ سے کہ وہ ڈبلیو ہے. تو اس نے یہ کہا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. کیا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے چلے گا؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری بات عقل میں نہیں آتی ہے. لہٰذا کیا نہیں ہوگا؟ ایک چیز نہیں ہوگی، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفائنائٹ ریگریس. یعنی یہ جو سلسلہ ہے کہ اس چیز کی بگننگ ہے اور اس کی یہ بگننگ ہے اور اس کی یہ بگننگ ہے، یہ سلسلہ جو ہے یہ مسلسل مستقل نہیں چلے گا، غیر فانی وقت تک نہیں چلے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ایسی چیز ملے گی جس کی کوئی بگننگ نہیں ہوگی، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اور اس چیز کا نام انیگزیمینڈر نے کیا رکھا؟ دا باؤنڈ لیس، دا انفائنائٹ. صحیح ہے. تو اس کے مطابق، انیگزیمینڈر کے مطابق، باؤنڈ لیس اس دنیا کا کیا ہے؟ وجہ ہے کہ یہ دنیا کی جو کثرت ہے اس کی وجہ وحدت کے اندر ہے، اور وحدت کیا ہے؟ وہ ہے انفائنائٹ کا ہونا، یعنی باؤنڈ لیس کا ہونا. اب اس پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو انفائنائٹ ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو کیا یہ دو مالائی کہانی کی ایک چیز نہیں پیش کر رہی؟ تو کیسے یہ میں مان لوں کہ یہ ایک معقول تصور ہے، ایک عقل پر مبنی تصور ہے؟ تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے. تو مشاہدے کی بات کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مشاہدے کی بات یوں ہے کہ آپ نے کبھی آسمانوں کو دیکھا ہے اور آسمانوں میں موجود مختلف سیارے اور ستارے ہیں ان کو دیکھا ہے، اور کیا آپ نے ان موجود ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ حرکت کرتے ہیں؟ صحیح ہے. تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو مشاہدہ ہے آپ کا کہ آسمان کو دیکھنا، آسمان کو دیکھتے ہوئے مختلف سیاروں اور ستاروں کی گردش کو دیکھنا، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انفائنائٹ ہی ان چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے. تو اس کی مثال وہ کیا دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک پین میں پانی لے لیں، اس کو گھمائیں اور اس میں کچھ نہ کچھ میٹر ڈال دیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ لائٹر میٹرز جو ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے؟ سائڈ پر ہو جائیں گے، ہیویئر درمیان میں رہ جائیں گے. تو اس نے یہ کہا کہ اس کائنات کو بھی جب آپ آسمانوں پر دیکھتے ہیں تو لائٹر چیزیں سائڈ پر نظر آئیں گی، ہیویئر چیزیں سینٹر میں نظر آئیں گی. صحیح ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ انفائنائٹ جس میں سب چیزیں ہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، وہی اس
کائنات کا اصل پرنسپل ہے، پرنسپل آف ایکسپلینیشن ہے، اور میں مشاہدے کی بنیاد پر ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ہمارے مشاہدے کے اندر ہے۔ تو اب آپ نے دنیا کو ایکسپلین کیا کس پرنسپل کے تحت؟ ایک ریشنل پرنسپل کے تحت، ٹھیک ہے۔ ریشنلی آپ نے کہا کہ دیکھیں کیونکہ یہ چیز محدود ہے، کیونکہ اس چیز کی حد ہے، اس کا ایک نام ہے، اس کی کچھ فیچرز ہیں، اور ان کی کوئی نہ کوئی بگننگ ہونا ضروری ہے۔ تو کیونکہ اس کی بگننگ ضروری ہے تو لہٰذا بگننگ جو ہے اس کا سبب ہوا، لیکن یہ اصل سبب نہیں ہے، بگننگ کا بھی ایک اور سبب ہوگا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جہاں پر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچیں گے، اور ضرور پہنچیں گے، ریزن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انفائنائٹ ریگریس نہیں ہوگا، اور کیونکہ انفائنائٹ ریگریس نہیں ہے تو جس مقام پر جا کر رکیں گے اس کو ہم کہیں گے یہ انفائنائٹ ہے، اور وہ انفائنائٹ اس کو ایکسپلین کرے گا۔ ہم یہ کیسے مان جائیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل، کیا مشاہدہ، کیا شہادت ہے؟ تو یہ کہتا ہے یہ ہمارے عام مشاہدے میں باتیں، آپ اس کو ایکسپیریمنٹ خود کریں۔ تو اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ میرے نزدیک واٹر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انفینٹ ہے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب ہے، ان کا نام ہے زینوفنیز۔ کیا نام ہے ان کا؟ زینوفنیز، ٹھیک ہے۔ تو جو زینوفنیز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از دی فادر آف ایپسٹیمالوجی۔ یہ کون ہے؟ یہ ایپسٹیمالوجی ہیں کے فادر ہیں، یعنی علمیات کے بانی ہیں۔ علمیات کیا ہے؟ علمیات فلسفے کی ایک برانچ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نالج کیا ہے، نالج کی سائنس ہے۔ نالج کی سائنس سے مراد کیا ہوئی؟ نالج کی سائنس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ علم میں اور رائے میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیلیف میں، اوپینین میں اور نالج میں کیا فرق ہے، صحیح ہے۔ کیا علم ممکن ہے یا کیا علم ممکن نہیں ہے، یہ جو ہم فرق کرتے ہیں اس پوری سائنس کو ہم کہتے ہیں ایپسٹیمالوجی۔ اور ان کے بانیان میں پہلا نام تاریخ کے اندر اگر کسی کا آئے گا تو وہ زینوفنیز ہوگا۔ لیکن کیونکہ یہ بانی ہیں، انہوں نے اس سائنس کو بہت زیادہ، جسے آپ کہتے ہیں نا بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کمپریہنسو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صرف آغاز کیا۔ یعنی پہلے سوالات انہوں نے اٹھائے، ان جوابات کو کوشش کی کہ کسی نہ کسی طور پر ہم کیا کر سکیں، بانٹ سکیں، کوئی بنیادی تقسیم کر دیا، اور وہاں سے اس چیز کا آغاز ہو گیا۔ لیکن یہ ایسے کبھی نہیں ہو پائے جس کے نتیجے میں آپ کو یہ لگے کہ بھئی انہوں نے کوئی کام کمپریہنسو کوئی سائنس آف ایپسٹیمالوجی کو پروموٹ کیا ہو۔ اچھا جی، پہلی بات جو کہ زینوفنیز کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اٹ از دا ون گاڈ who steers the entire universe۔ یہ ایک کوئی واحد خدا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ خدا نہیں ہے جو ہومر اور ہیزیوئڈ نے ایکسپلین کیے۔ ہومر اور ہیزیوئڈ نے کیسے خداؤں کو ایکسپلین کیا ہے؟ تو زینوفنیز کا کہنا یہ تھا کہ اس نے بہت ہی ڈسگسٹنگ وے میں، بہت ہی فلتھی وے میں خداؤں کو ایکسپلین کیا ہے، بتایا۔ مثال کے طور پر کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ خداؤں کی آپس میں رقابتیں ہوتی ہیں، آپس میں کمپیریٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جیلسی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے ریس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو فیچرز ہیں، یہ تو انسان کے فیچرز تو ہو سکتے ہیں، خداؤں کے فیچرز تو ہو ہی نہیں سکتے، صحیح ہے۔ تو اس لحاظ سے زینوفنیز کیا کرتا تھا، وہ بہت زیادہ کرٹیکل تھا کہ ہمیں ہومر اور ہیزیوئڈ کوئی اچھی باتیں نہیں بتا رہے، انہوں نے خداؤں کی ڈپکشن ہی اس انداز میں کی ہے جس سے ہمیں خداؤں سے کوئی زیادہ عقیدت نہ ہو۔ دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ ہومر اینڈ ہیزیوئڈ دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان کی پوئمز ہیں، اوڈیسی، ایلیڈ، یہ پوئمز ایسی پوئمز ہیں جو ڈیوائنلی انسپائرڈ ہیں،
ڈیوائنلی انسپائرڈ کا مطلب کیا ہے کہ انہیں الہام ہوئی ہے، انہیں کسی نے عطا کی ہیں یہ پوئمز ہیں. تو بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہومر اور ہیزیوئڈ نے پوئمیں کہی ہیں، دراصل ان کا کہنا یہ ہم نے نہیں کہی، ہم سے کسی نے کہلوا دیا ہے، یہ پیغام کہیں نہ کہیں سے آ گیا ہے. تو بینگ اے فلاسفر زینوفنیز نے یہ کہا ہمیں یہ کیسے علم ہوگا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت بھی ہے، وہ سچ ہے، یہ ہمیں کیسے علم ہوگا. تو لہٰذا ان کا دعویٰ کہ یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ نظمیں ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن ان کا دعویٰ گارنٹی نہیں دے رہا کہ یہ الہیاتی یا خدائی نظمیں ہیں. صحیح ہے. تو یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے. پہلے کس حوالے سے؟ پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ کیا ہم خداؤں کو خدا بناتے ہیں یا خدا نے ہمیں بنایا ہے. پہلا سوال تو یہ اس نے اٹھایا. تو اس نے کہا اگر ہم ایک طائرانہ نظر دوہرائیں ہومر اور ہیزیوئڈ کی پوئمز پر اور اس میں پیش کردہ کرداروں پر اور اس میں پیش کردہ خداؤں پر، تو ہم یہ نتیجہ نکالنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ یہ جو خداؤں کا ذکر ہو رہا ہے یہ انسانوں نے خود تراشے ہیں، خود اس کے تخیل کی پیداوار ہے، یہ کسی حقیقت کا عکس نہیں ہے، یہ کسی حقیقت کو انہوں نے اس کی عکس بندی نہیں کی ہے ان نظموں کے اندر. یہ محض اس کے تخیل کی پیداوار ہے، اس کے خیالات اور خواہشات کی تراش خراش ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. تو اس سے یہ خیال سامنے آیا کہ جو گاڈز ہومر اور ہیزیوئڈ میں پیش کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیومن کنسٹرکٹڈ ہیں، وہ خدا نہیں ہے نمبر ایک. اور خدا ان سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ خدا تو اس کائنات کو چلانے والی حقیقت ہے. دوسری بات وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں ہومر اینڈ ہیزیوئڈ کہ ڈیوائنلی انسپائرڈ ہیں، لیکن ہم کیسے مان لیں کہ ڈیوائنلی انسپائرڈ ہیں؟ ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ان پوئمز کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے جو کنٹینٹس ہیں وہ ہمیں بتا دیں کہ یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے. تو اس سے بھی ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ پوئمز کیسی ہیں. تو ہمیں دونوں حوالے سے کرٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. ہم نہ یہ تسلیم کریں گے جن خداؤں کو اس نے پیش کیا ہے وہ خدا ہے، اور نہ ہم یہ مانیں گے کہ جو انہوں نے پوئمز کہی ہیں وہ ڈیوائنلی انسپائرڈ ہیں. وہ ڈیوائنلی انسپائرڈ نہیں ہے. صحیح ہے. تو لہٰذا ہمیں کریٹیکلی کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کریٹیکلی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کنٹینٹس. کنٹینٹس کا مطلب کیا ہے؟ جو مافی ہے، یعنی جو پوئمز میں لکھا گیا ہے، جو پوئمز میں کہا گیا ہے، ہم کنٹینٹس کو اسیس کریں گے، ہم ان کا تنقیدی مطالعہ کریں گے، اور تنقیدی مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ قابل تقلید ہیں، قابل اتباع ہیں، کیا واقعتاً وہ ایسی قدریں ہیں جو کہ معاشرے میں پسند کی جائیں، جن کی ترویج اور اشاعت کی جائے. تو کنٹینٹس کا مطالعہ کرنا ہے. تو یہاں پر آپ غور کیجئے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کریٹیکلی چیزوں کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا جی. پھر اس نے یہ کہا کہ ہمیں کیا حقیقت کا علم ہے؟ کیا مجھے پتہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس اسٹیج پر ابھی ہم ہیں نا اس وقت تو میں نہیں آپ کو کچھ بتا سکتا کہ ہمیں سچ کا علم ہے، یعنی سچ تیقن کے ساتھ میں بتاؤں کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے. کیا اس کا علم کسی انسان کے پاس ہے؟ نہیں. خدا کے پاس ہے؟ ہاں کسی حد تک، لیکن انسانوں کے پاس یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. اچھا تو کیا کیا جائے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات تو طے ہے کہ ہمیں ہومر اور ہیزیوئڈ کے اوپر تو کم از کم یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے جو کچھ آ رہا ہے اسے تو ہمیں تنقید کے جال میں، تنقید کے فلٹر سے گزارنا ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس کے جو بھی معافی ہے، جو بھی اس کے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینٹس ہیں، اس کو ہم اسیس کریں گے کہ وہ کیا ہے. صحیح ہے. ہم اس کے اس دعوے کو بھی نہیں مانتے کہ یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ ہے، تو ہمیں اس کے حوالے سے بھی کریٹیکل ہونا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے پاس ایک کریٹیکل میتھڈ ہے جو کہ نیچر فلاسفرز نے، جو کہ تھیلیز نے، جو کہ انیکزیمینیز نے، جو کہ انیکزیمینڈر نے، ان لوگوں نے بنا دیے ہیں. ہمیں ان میتھڈز کے اوپر ریلائی کرنا ہے. لیکن ان میتھڈز نے ابھی تک کوئی چیز کی نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مستقبل کی طرف جانا ہے. ہمیں کہاں جانا ہے؟ مستقبل کی طرف. اور ان میتھڈز کو، ان کریٹیکل فلسافیکل میتھڈز کو اپناتے ہوئے اس بات کو ممکن بنانا ہے کہ کس طرح ہم رائے کو علم بنا دیں. اس وقت انسانوں کے پاس کیا ہے؟ محض رائے ہے. کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. علم کیا ہومر اور ہیزیوئڈ جو اس زمانے کے دانشور تھے ان کے پاس ہے؟ نہیں ہے. کیسے پتہ چلا؟ تنقید سے پتہ چل گیا کہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے جس کو ہم شواہد اور استدلال کی بنیاد کے اوپر پرکھ سکیں. کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس پریزنٹ میں کچھ نہیں ہے. پاسٹ میں ہمارے پاس ہومر اور ہیزیوئڈ ہے جو کہ قابل تشکیک ہیں. فیوچر میں ہم ایک ایسے علم کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جو رائے نہیں ہو، وہ علم ہو. تو علم کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ آپ نے دعویٰ کیا، اس دعوے کا ثبوت آپ نے اس کے ساتھ پیش کیا. اگر آپ نے دعوے کا ثبوت پیش کر دیا اور وہ صادق ہو گیا تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ وہ علم کہلائے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی رائے کو پیش کیا، یعنی آپ نے اپنی بات کہہ دی لیکن اپنی بات کہنے کے ثبوت کو پیش نہیں کیا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ علم تو نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو محض رائے ہے. تو رائے آپ بھی رکھ سکتے ہیں، رائے میں بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ رائے علم کے مقابلے میں کمزور ہے اور معاشرے اور ریاست کے اصول اور اس کے قوانین کی بنیاد کس بات کے اوپر ہونی چاہیے؟ علم کی بنیاد کے اوپر. اور علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ منہج، وہ میتھڈ آ چکا ہے جو کہ ہمیں نیچر فلاسفرز نے دیا ہے. ہم اس میتھڈ کو استعمال کریں گے اور ہم علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ کلیئر ہو گیا؟